सरजोत कौन था, इसका तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। तो आइए शुरू करते हैं। विरका बड़ा जरी इंसान था, बहरे हिंद का फातह था। वो साउथ अफ्रीका में था कि एक दिन रासुमील बंदरगाह पर उसके नाम रूस से एक पत्र आया। विरका तक ख़त को पहुंचा दिया गया। ख़त 6 माह पुराना था। एड्रेस रास उम्मीद बंदरगाह, साउथ अफ्रीका। विरका जहाज़रान। विरका इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता था मगर इंग्लिश बोलना जानता था। ख़त पढ़ाया, लिखा था, मोस्ट ब्यूटीफुल विरका, तेरे अनमोल जरी बदन पर अमन उतरे और तेरे खूबसूरत सरापे को सैल्यूट। सरजोत के मतलाशी बेलास ने आवाज़ उठाई थी। बेलास मार दिया गया मगर आवाज़ आज भी ज़िंदा है। वो आवाज़ सदियों से कुरा डालती आई। आज कुरा विरका जहाज़रान के नाम निकल आया। बेलास की आवाज़ ने उड़ीक का रूप धारण किया है। उड़ीक का मतलब होता है होप, उम्मीद। ठीक है, अब तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम होप को वेलकम करते हो या रिजेक्ट। लिव लॉन्ग नीचे वोल्गा लिखा हुआ था। वो घबरा गया और दारा को सारी बात बताई। दारा ने कहा, खामोश रहो। दोस्तों, ख़त मालिक तक पहुंचा तो डाकखाने ने रसीद मुतलका डाकखाने को भिजवा दी। वसूली की रसीद मिलते ही दूसरा ख़त आ गया। विरका ने अंग्रेज़ी बोल चाल ले ली और जल्द अंग्रेज़ी पढ़ना सीख गया और सारे बेटों को अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाई। वो पलटने लगा तो डाकखाने गया। सुनो, मैं बरसगीर जा रहा हूँ, मेरा पत्र आएगा तो मुझ तक कैसे पहुँचेगा? डोंट वरी विरका, हम बरसगीर पोस्ट कर देंगे। मित्रों, ख़त आया तो उन्होंने बरसगीर शिमला पोस्ट कर दिया। विरका ने अपने साइन करके ख़त वसूल कर लिया। रास उम्मीद बंदरगाह से होती रूस तक रसीद जा पहुंची तो रसीद पर सब कॉन्टिनेंट भी लिखा हुआ था। तो मित्रों, विरका की चीखें निकल गई जब गेट पर डाकिया रूस से डायरेक्ट ख़त लिए खड़ा था। ख़त में बरसगीर पर सलामती भेजी गई थी। अगला ख़त आने तक विरका ख़त पढ़ कर कागज़ भी तार तार कर डालता और फिर वो बुसीदा ख़त खुद ही खा जाता। कि दोस्तों, एक दिन वो अरशे पर खड़ा ख़त को पढ़ रहा था। कई घंटे से वो मुसलसल ख़त को पढ़ रहा था कि तेज़ हवा चली और ख़त उड़ा ले गई तो वो चीखें मारता समंदर में कूद गया। तो लहरें चढ़ आई और ख़त को कहाँ से कहाँ ले गई। विरका समंदर खंगाल मारता है। वो बेड़े से भी ओझल हो गया था। बेड़े का अमला बैरोमीटर लगा लगा कर उसको तलाश करता था कि दिन ढल गया। विरका को अंधेरे में नजर न आया। वो सुबह का ख़त तलाश कर करके निढाल हो गया था। साथियों के बुलाने पर भी वो वापस ना आया। तो पैराग उतरे और जकड़ कर ले आए। वो रात भर धारा के पास सिसकता रहा कि अभी ख़त पढ़ा भी नहीं था कि समंदर ले उड़ा। डिसेबल है, बड़े भाई खेत ने धारा के कान में कहा। विरका ने सुन लिया तो भाई पर चढ़ दौड़ा। खेत ने बमुश्किल छुप कर जान बचाई। दोस्तों, सुबह हुई तो विरका अरशे पर दूर दूर तक निगाहें दौड़ाता था। फिर थक कर लेट गया और रोने लगा। उसे ख़त का बहुत गम था। विरका, उठो, एक्सरसाइज के लिए आओ। खेत ने आवाज़ दी कि सब वर्जिश में लग गए थे। नहीं आता, मुझे डिसेबल क्यों कहा? उसने जवाबन कहा ही था कि दोस्तों, साथ से एक लहर ज़ोर से चढ़ आई तो सबको भिगो कर विरका के सीने पर ख़त पड़ा था। उसने ख़त उठाया, उसकी गोली बनाई और निगल गया। बहरे हिंद की खरी पुत्री है तो भागना मत। विरका उछला और समुंदर में कूद गया। तो मित्रों, लहर बुरी तरह छल्ले मारती भागी तो विरका ललकारता पीछे लग गया। खेत लोग अरशे पर खड़े हनस हनस कर दोहरे हो गए कि लहर कभी दाएं कभी बाएं भाग रही थी कि विरका ने जा लिया। विरका कभी तह तक जाता, कभी लहर से ऊपर उछालती और आखिर लहर बैठ गई। क्यों सोनिए, फिर अड़ी लगाएगी मेरे साथ? विरका सांस दुरुस्त करता था। पानी ने उसे सहला सहला के शांत करा दिया। बेड़ा करीब पहुंच गया तो खेत उतरा और उसे हाथों पर उठा कर ले आया। मेरी कुल कायनात इतिहास में उसकी बहुत करामात दर्ज हैं। एक ये भी थी कि वो रिस्क था। वो बहुत जिंदा दिल ज़िंदगी को जीता था। उसकी दिलकश हंसी बहरे हिंद में गूंजती रहती थी। जरी, निडल और बेहद बोल्ड इंसान था। लिखना सीखने लगा। वो हिंदी लिख पढ़ सकता, इंग्लिश ना लिख सकता था। ए फॉर एयर, बी फॉर बैरोमीटर, सी फॉर कैप्टन, एम फॉर मैस, एस फॉर शिप, एस फॉर सी पोर्ट, ओ फॉर ओशन, ए फॉर अटलांटिक ओशन, आई फॉर इंडियन ओशन। ये वो बैठ कर सब लिखता रहता और फिर छोटे छोटे फिक्रे लिखने लगा। और दोस्तों, जल्द उसने जवाब लिखा।
اٹس اوکے دین آئی لرن انگلش رائٹنگ، اور پھر آگے سمری لکھی خود پہ کہ مائی نیم از ویرکا نارائن، آئی ایم شپ کیپٹن، مائی شپ نیم از ارتھ، آئی ایم 27 year old، مائی ہائٹ از 6'6", مائی کلر از فیئر وائٹ اینڈ برائٹ اینڈ ملکی۔ دوستو یہ سمری سارے عملے نے اسے بنوائی تھی، اور اس کے رنگ کو چیزوں سے تشبیہ دیتے تو ویرکا نے یہ انگلش بنائی کہ مائی کلر از فیئر وائٹ اینڈ برائٹ اینڈ ملکی، آئی ایم میرڈ، آئی ہیو 9 male children، آئی لیو ان شملہ، آئی ایم پیور انڈین، آئی لو انڈیا، I am proud of Indian, I am Hindu, I read Holy Sita, and I promise you I will come Russia and I with you, I miss you Volga۔ نیچے اس نے انگلش میں ویرکا نارائن لکھ دیا، اور دوستو حیرت انگیز طور پر اسے چند دن ہی گزرے کہ جواب آ گیا، اور خط میں اس کی لکھائی کی بہت تعریف کی گئی، بہت وشز، بہت لو، بہت اپریشیٹ۔ ویرکا پڑھ پڑھ کے نہال ہو گیا، اور اس نے لکھائی کو امپروو کیا، اور سمری کی بجائے پھر خط لکھنے لگا، حالات شیئر کرنے لگا، امید کو زندہ اور مضبوط رکھنے کی تلقین کرتا، آئی ود یو، آئی ہوپ یو، آئی ایم یور اسٹیمناز جیسے الفاظ لکھتا، تو جواب میں پیار، محبت اور آس کی طاقت ملنے کی امنگ کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی، اور اب ویرکا راتوں کو بھی کم سونے لگا، اٹھ کر عرصے پر پھرتا رہتا۔ اس کے پاس نگاہ کی قوت تھی، وہ قرائض کو کھنگال ڈالتا، قرائض کے چپے چپے کو وہ دیکھ سکتا تھا۔ ویرکا کے پاس علم نہیں تھا، اس کے پاس نگاہ کے بعد یقین کی طاقت تھی، وہ کسی کے ہونے کا، کسی چیز کے ہونے کا اتنا پختہ یقین کر لیتا کہ وہ چیز ہو کر رہتی تھی، اور پھر اس کے تجربے نے اسے بتایا کہ رشیا سے کسی کو سانجھ کرنا ہوگی۔ جواب آیا تو بیٹی دے دو، ویرکا نے لکھ بھیجا، ہم بیٹیاں دور دے کر خود کو کمزور کر لیتے ہیں، اور ویرکا عرصے پر لیٹا یہی سوچتا رہتا کہ برصغیر کے سورج بنسی اوتار کہلائے۔ پھر نسل گھٹتے گھٹتے ایک اولاد پر رک گئی، نسل در نسل ایک پتر سورج بنسیوں کی پیڑھی کو پروان چڑھاتا۔ ہنومان گڑھ میں ایک ہی خاندان تھا، بیکانیر میں بھی ایک خاندان آباد تھا، اور متھرا میں چند خاندان رہ گئے تھے جو شری کرشن جی کی نشانیاں تھے اور پنڈت پجاری تھے۔ وہ ہر بات لکھ بھیجتا، اور جوان خوبصورت میگھ بنسی ویرکا کی نگاہوں میں کھب کے رہ گیا۔ اس کا باپ بھی جوان تھا، وہ خود بھی نوخیز جوانی سے گزرتا، جوانی کی منازل میں داخل ہو رہا تھا، اکلوتا تھا مگر بلا کا لاڈلا تھا۔ مگھرال 35 کے پیٹے میں تھا، دونوں ہم نام ہی تھے۔ میگھ 16 سال کے لگ بھگ تھا، قد کاٹ نکال گیا، باپ نے گھی شہد سے پالا تو بڑی جان نکالی، مگر جو چیز اس میں نمایاں تھی وہ یہ تھا کہ وہ باپ کی آنکھ کا تارا تھا، باپ جیسے سانسیں گنتا تھا، اور میگھ ایک لمحے کے لیے باپ سے الگ ہونے کو تیار نہ تھا۔ ہنومان گڑھ کی گرمی، تپتی زمین اور گرم لو میں بھی میگھ مکھن ملائی کی طرح تھا، باپ اسے بیسن سے رگڑ کر نہلاتا، گھی سے مساج کرتا، پنکھی جھولتا، وہ تھک جاتا تو باہوں میں اٹھا لیتا اور اسے ایک بات سمجھاتا، گورا سرکار سے نگاہ نہیں ملانی، گورنمنٹ عملہ آتا دکھائی پڑے سلام نہیں کرنا، راہ بدل دینی ہے۔ تو باپو جی ان بکھیڑوں کی کیا ضرورت ہے، برقع پہن لیتے ہیں دونوں باپ بیٹا، یہ برقع پہننا خدا کا حکم بھی ہے۔ مگرال ہنس ہنس جاتا، مورخ، ناریوں کو برقع کی ہدایت کی گئی، وہ بیٹے سے کہتا ہے، پر اماں تو نہیں پہنتی۔ وہ جھٹ سے بولا، مجھے برقع پسند نہیں ہے تو تمہاری اماں کیوں پہنے؟ اور وہ بیٹے کو سمجھاتا، گورا سرکار سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، سامنا تب نہیں کرتے کہ ہم پنپ نہیں رہے، پورے برصغیر میں آباد ہو کر دیکھ لیا، شری کرشن جی کے بعد سورج بنسی تھوڑے ہوتے ہوتے صرف نشانی رہ گئے۔ اور پھر ویرکا ان سے کنیکٹ ہو گیا، کام کے دوران ان کی ہر بات اس کے کانوں میں پڑتی رہتی، کوئی اچنبھا ہوتا تو وہ فوراً ویو لیتا۔ دونوں باپ بیٹا زمین کی واہی بیجی کرتے تھے، اور اناج اتنا ہوتا کہ اناج بیچ کر آرام سے سیزن گزر جاتا، لکڑیاں کاٹنے جاتے، شکار پر جاتے۔ میگھ کبھی ڈر جاتا اور کہتا، بڑے باپو جی نہیں رہے، آپ مجھے چھوڑ جائیں گے، میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ مگرال ہنس پڑتا، سونیا، تیرا بیواہ کروں گا تو جب تک میں مرن جوگا ہوں گا، تیرا پتر تیرے سنگ کھڑا ہوگا۔ تو اس بات پر میگھ باپ سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر اتنا روتا کہ مگرال کو بھی رونا آ جاتا۔
کہ اسے اپنے بیٹے سے بڑا ہی پیار تھا۔ مگرال اسے مختلف شہروں میں گھمانے لے جاتا۔ 4 گھوڑے تھے ان کے، وہ رتھ پر جایا کرتے۔ دونوں سورج بنسی زیادہ خاندان سے باہر شادیاں کرتے ہیں اور ننھیال مضبوط تلاش کرتے ہیں۔ میگ بھی باپ کے ساتھ جاتا تو گھر کی بے فکری ہوتی، مامی سنبھالتے، اور پھر مگرال بیٹے کو متھرا لے گیا۔ دوستو، متھرا یہ شری کرشن جی کی جنم بھومی ہے۔ وہاں سے میگ کو بابل چمٹ گیا۔ بابل کیا ہے؟ تو بابل ایک آسیب تھا۔ میگ خوفزدہ ہو گیا، مگر بابل دم درود سے بھاگنے والا نہیں تھا۔ جان سے چمٹا ہنومان گڑھ آ گیا تو چند ہی دنوں میں وہاں بیلا کے پھول اگنے لگے تو ویرکا چونک گیا۔ بیلا ایک پھول ہے جو آدھی رات کو 12 بجے کے بعد کھلتا ہے۔ اس نے لکھ بھیجا کہ میگ مجھے کھپ گیا ہے، قرہ میں اس کا نام ڈالو۔ مترو قرہ ڈالا گیا مگر میگ کا نام نہ نکلا۔ بابل میگ کی جان کو آیا رہتا اور پھر ایک دن باپ بیٹا سردیوں کی دھوپ میں سین میں پڑے لکڑی کے بیڈ پر لیٹے تھے۔ مین گیٹ پر دستک ہوئی۔ یار ابھی جو میں نہیں اٹھ رہا، مگرال نے آواز لگائی۔ مگرال، تیرے پتر میگ کے نام روس سے چٹھی آئی ہے۔ ہائے، میرے نام چٹھی آئی ہے؟ روس میں میرا کون ہے؟ میگ چیخا۔ باپ نے گیٹ کھولا، ڈاکیا اندر آ گیا۔ میگ نے نمستے کہہ کر ہاتھ آگے بڑھایا تو ڈاکیے نے چوم لیا۔ جیو جوانیاں مانو، متھرا سے جن چمٹا کر ساتھ لائے ہو، کسی دن وہ تمہیں نوچ کھائے گا۔ اس نے سمجھا کر خط دیا۔ ہائے، یہ کیا چیز ہے؟ میگ خط کو پکڑ کر دیکھ کر بولا۔ اسے پتر کہتے ہیں، مطلب لیٹر۔ یہ روس سے آیا ہے۔ ہائے، تو میں اس کا کیا کروں گا؟ باپ کی آغوش میں پل کر جوان ہونے والا میگ سخت حیران تھا۔ اسے پڑھتے ہیں، ڈاکیے نے ڈانٹا۔ ہائے، اسے کیسے پڑھنا ہے؟ یہ کوئی قرآن ہے؟ ڈاکیہ ہنسنے لگا۔ نرا مورخ ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی دنیا میں پڑھنے والی چیزیں ہیں، اخبار ہے، کتابیں ہیں، کبھی پاٹھ شالہ دیکھا ہے، وہاں بالکے پڑھنے جاتے ہیں، پر تجھے مگرال گود سے نکالے تو تم کہیں ادھر ادھر دیکھو۔ ڈاکیے نے خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ مگرال بھی حیران سننے لگا۔ لکھا تھا، ڈیئر میگ یو لیو لانگ۔ میگ نے زور سے چیخ ماری۔ ڈاکیے نے اس کے منہ کو ہاتھ سے دبوچ لیا۔ مورخ، چپ کر کے سن، ترجمہ کرتا ہوں۔ پیارے میگ، تم لمبی عمر جیو۔ باپو جی، یہ مجھے کس نے کہا ہے؟ مگرال نے گود میں لے لیا اور چوم کر تسلی دی کہ خط سنو اور کیا لکھا ہے۔ Suddenly we saw you and your dad, then you will home our heart. اچانک ہم نے تمہیں اور تمہارے باپو کو دیکھا، تب تم ہمارے دل میں گھر کر گئے۔ یہ اسی منوس نے لکھا ہوگا جو متھرا سے تمہیں چمٹ کر آیا ہے۔ اچانک ڈاکیا چیخا تو ساتھ سے بابل نکل آیا۔ میں نے کب لکھا؟ ڈاکیے نے اسے دیکھا تو چیخیں مارتا بھاگ گیا۔ مگرال اور میگ اس کے پیچھے لپکے کہ ہمارا پتر تو دے کر جاؤ۔ عجیب ہی ہو گیا، میگ خط کو سینے پر رکھتا اور دہراتا رہتا کہ کیا لکھا تھا۔ مگرال کو بھی خط یاد تھا، وہ بھی بتاتا کہ یہ لکھا تھا، اور دوستو ماہ گزرا تو پھر خط آ گیا تو میگ تو بے ہوش ہی ہو گیا۔ اسے پانی ڈالا گیا۔ ڈاکیے نے خط پڑھا۔ بیوٹیفل میگ، سویٹ ہارٹ میگ، یور بیوٹی از پریشیس۔ ڈاکیے کے آنسو نکل آئے۔ ترجمہ کیا تو میگ نے چیخیں ماری۔ مگرال، یہ تم اس کی کیسی تربیت کر رہے ہو؟ یہ کتنی چیخیں مارتا ہے، کانوں کے پردے سنسنا اٹھے ہیں۔ ڈاکیا مگرال پر بگڑا خط پڑھ کر وہ جانے لگتا۔ مگرال اناج کی بوری ساتھ کر دیتا کہ مترو ایک دن اسی ڈاکیے کو مگرال نے اجرت پر گھر آ کر میگ کو پڑھانے پر لگا دیا۔ ڈاکیا خوش ہوا کہ مگرال ہاتھ کا کھلا تھا، سال کا اناج گھر ڈال دیتا، کپڑا لتا لے دیتا، نقد دے دیتا، روز کا اچھا کھانا دے دیتا، تو ڈاکیا محنت سے اسے پڑھانے لگا۔ میگ لاڈ پیار سے بری طرح بگڑا ہوا تھا، مار بہت کھاتا، تب ABC پڑھنی آئے۔ ہاں، استاد سے محبت کرنے لگا تھا، اس کی گود میں سر رکھ لیتا۔ استاد اب شفقت برتنے لگا۔ 5 سالوں میں وہ سارا انگلش پڑھنا سیکھ گیا۔ مگرال بھی نرا مورخ ہے۔ ڈاکیے سے کہتا اسے ساتھ لکھنا بھی سکھا دو۔ ویرکا نے مگرال کو اس کے پڑھنے کی خوشی میں گھر میں پارٹی رکھتے دیکھا تو غصے سے بولا۔ دارا چڑ گیا، تو مگرال سے بھی زیادہ مورخ ہے۔ تیرا کام لہروں سے کھیلنا، سرحدوں پار جھانکنا، اور اب کئی سال سے میگ کے پیچھے پڑا ہے۔ اور میگ اب خط خود پڑھنے لگا۔ ایماندار مگرال باقاعدگی سے یکم کو ڈاکیے کے گھر اناج ڈالتا تو مترو ڈاکیے نے اپنی پڑھی اور لکھی بیٹی میگ کو دے دی۔
اور میک جلد بیٹے کا باپ بن گیا۔ خط باقاعدگی سے ہر ماہ آتے، دونوں میاں بیوی پڑھتے اور مگرحال کو سناتے۔ میک بیٹے کو خود پڑھنا سکھانے لگا اور بیٹا بھی جلد انگلش پڑھنا سیکھ گیا اور بولنا بھی۔ وہ گھر میں انگلش بولتے تھے تو لہجہ بھی برٹش تھا۔ میک میں پختگی آ گئی، سوچ آ گئی، چیخوں کی جگہ طویل سانسوں نے لے لی اور ہنسی کی جگہ مسکان کہ چیخیں سننے والا اور ہنسی پینے والا مٹی تلے جا سویا تھا۔ اب اس کی آغوش اس کے بیٹے ویرات نے لے لی تھی اور جلد میک باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کو بھی ایسے ہی پالنے لگا جیسے مگرحال نے اپنے باپ کی جدائی کا غم پی کر ہنسی اگلی اور بیٹے کو ایسے پالا کہ ناز بنا ڈالا۔ راستے میں ہنومان گڑھ پہنچا، چاندنی کے درخت تلے قیام کیا کہ ڈھلتی عمر میں بھی جوانی کا امین باپ کا بے حد لاڈلا میک گھوڑے پر آن پہنچا۔ وہ بھیگ گیا تھا، ویرکا آج بھی جیسے جوانی کے دانے پر تن کر کھڑا ہو۔ بڑھ کر میک کا طواف کیا تو میک تڑپ کر اسے لپٹ گیا۔ ہو آر یو؟ اور تم نے مجھے کیوں بے قرار کیا؟ اس کا لہجہ بالکل برٹش تھا۔ ویرکا نے اسے بتایا کہ تمہیں اور مگرحال کو میں نے ایک دوپہر کو دھوپ میں بستر پر پہلی بار دیکھا تھا۔ مگرحال تمہارے گھی لگے بیوٹیفل جسم کو کھانے کا ارادہ رکھتا تھا اور نرا مورخ میک باپ کی غذا بننے سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگنے کی بجائے اسی مختصر سے بیڈ پر چھپنے کی جگہ تلاش کرتا تھا۔ میک چیخوں کو نہ روک سکا اور اتنا رویا کہ ویرکا کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا کہ میک اب اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ خط کے مفہوم کو جلد سمجھ لیتا اور جان چکا تھا کہ کوئی اسے مسلسل تاکتا ہے۔ ویرکا کے نوجوان بیٹے تھے کہ غیر معمولی طور پر اس کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بچہ گول مٹول اور اتنا خوبصورت تھا کہ ویرکا نے سوچا یہ یسوع مسیح لاگے، میں تو اسے عیسائی بناؤں گا۔ سو وہ بچے کو چرچ میں فادر کے پاس لے گئے اور باقاعدہ عیسائی بنا دیا اور نام ایمن رکھا۔ ایمن 4 سال کا ہوا تو شملہ میں ایک مذہبی تبلیغی قافلہ آیا اور قیام کیا۔ ایمن وہاں آتا جاتا تو متروں قافلے والے جانے لگے تو 4 سالہ ایمن بھی قافلے کے ساتھ باپ کو یہ بتا کر چلا گیا کہ ڈیڈ آپ ہندو ہیں، میں عیسائی ہوں، میں کھوج کروں گا کہ خدا کون ہے اور اس کا مذہب کیا ہے۔ ویرکا پر یہ بات شاہ گزری، وہ روکتا رہ گیا۔ ایمن چلے گئے۔ ویرکا کو بڑے تاپ نے آ لیا کہ 12 برس گزر گئے اور ایمن نارائن 1857 کی جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد شملہ پلٹتے تھے۔ احمد نارائن کے قافلے میں جوان بہن کے ہمراہ 6 سالہ قصر سلطانی آیا تھا۔ آدمی بھیج کر حاکم کو اپنے خیمے میں بلوا بھیجا۔ احمد نارائن کافی نفری کے ساتھ آ گئے اور بلانے کی وجہ جاننا چاہی تو قصر سلطانی بولا ہم غیرت مند قصر قوم ہیں، آپ حاکم ہیں، میرے باپ نے آپ کے ہاتھ میں ہم بہن بھائی کا ہاتھ دیا تھا، ہم دونوں آپ کی ملک ہیں، میری بہن آپ کو بغیر نکاح کے بھی جائز ہیں، پر اگر آپ میری کم سنی اور باغیرت نسل کو دیکھیں تو نکاح فرما لیجئے، نکاح کرنا آپ کا مجھ پر احسان ہوگا اور میں بدلے میں غلامی کروں گا۔ احمد نارائن 16 سالہ جوان مرد تھے، کچھ حیا سے سرخ ہو گئے مگر دھیمے پن سے بولے ہم قصر سلطانی کی خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ نکاح ہو گیا۔ قصر نے بہن کو ان کے خیمے میں رخصت کر دیا۔ بہن بھائی میں بہت پیار تھا، وہ اکثر بہن کی گود میں لیٹ جاتا، اس کے لباس سے کھیلتا۔ احمد نارائن بالکل مداخلت نہ کرتے اور نہ قریب آتے۔ وہ 17 سال کے تھے کہ شملہ واپس آ گئے۔ قصر سلطانی 14 سال کی عمر سے ہی جرمنی آنے جانے لگا اور جلد امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنے لگا۔ وہ ہندوستان سے کپاس، مصالحے، شکر اور خوردنی تیل جرمنی بھیجتا، صاف کپاس بھیجتا اور وہاں سے ہینڈ بیگ، جرمن کراکری، لیدر اور ادویات میں پین کلر ہندوستان میں فراہم کرتا۔ تلسی بھی ایکسپورٹ کرتا کہ یہ کاسمیٹک میں استعمال ہوتی۔ چاکلیٹ بھی قصر سلطانی نے برصغیر میں جرمن سے متعارف کروائے۔ کھجور سے بنی ہوئی چٹائیاں، چنگیرے جرمنوں کو بہت بھا گئی تو ان کی بہت ڈیمانڈ تھی تو قصر سلطانی کے نمائندے گاؤں گاؤں جا کر کاریگروں سے ڈیمانڈ کرتے۔ قصر سلطانی چٹائیوں کا بیڑا بھر کر سال میں بھیجتا تھا۔ ویرکا نارائن اپنے بیٹے کی واپسی پر اپنے بیٹے کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس جانے پانے سے کوچ کیا۔